अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एक बार फिर नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत में तौसीह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद नैब ने उन्हें अदालत के इहाते से गिरफ्तार कर लिया और कल उन्हें एहतसाब अदालत में पेश करके जुडिशल रिमांड लेने की दरख्वास्त की जाएगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ आज तफसीली और जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले आपके सामने रख दें कि शहबाज शरीफ से मुताल्लिक नैब का इल्ज़ाम क्या है। नैब के मुताबिक 1990 में शहबाज शरीफ के जाहिर करदा असासों की मालियत 21 लाख रुपए थी, जो 1998 में बढ़कर 1 करोड़ 48 लाख रुपए हो गई। मगर 2008 से 2018 के दरमियान जब वो वजीर आला पंजाब थे तो शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 7.3 अरब रुपए हो गई। शहबाज शरीफ ने 2.7 अरब रुपए 13 नई कंपनियों में इन्वेस्ट किए। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ ने वजीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन निसार अहमद और अली अहमद के नाम पर 3 बेनामी कंपनियां बनाई और इन कंपनियों के जरिए 2.4 अरब रुपए मनी लॉन्डर किए गए। शहबाज शरीफ ने 62 करोड़ रुपए की जायदादें बनाई, जिनमें बैरून मुल्क जायदादें शामिल हैं। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान ने 7.3 अरब के असासों को दुरुस्त साबित करने के लिए 1.6 अरब रुपए की तरसीलात ज़र और 1.1 अरब रुपए के कर्जों का सहारा लिया, मगर ये सब जाली साबित हुए क्योंकि बैरून मुल्क से पैसे भेजने वालों ने इससे इनकार किया। नैब के मुताबिक 2018 में शहबाज शरीफ और इनके खानदान के मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गैर वाज़े असासों की मालियत 7.3 अरब रुपए थी, जबकि शहबाज शरीफ खानदान की कुल आमदनी 58 करोड़ रुपए थी। इस तरह से शहबाज शरीफ खानदान के असासे उनकी आमदनी से ज्यादा हैं। नैब ने मजीद बताया कि मुल्जिम शहबाज शरीफ ने अपने खानदान, बेनामीदार, फ्रंटमैन, करीबी साथियों, मुलाजमीन और मनी चेंजर्स के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग का मुनज़्ज़म सिस्टम बनाया, जिसके जरिए अरबों रुपए के असासे बनाए। नैब के मुताबिक 1 अरब 57 करोड़ 90 लाख रुपए की बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र आई, 177 जाली टीटीज और 63 मशकूक तरसीलात शहबाज शरीफ के खानदान ने वसूल की। नैब के मुताबिक 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ के असासों में बेपनाह इजाफा हुआ। बैरून मुल्क से पैसे बेनामीदार के अकाउंट्स में आते थे और आगे शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के अकाउंट्स में जाते थे और फिर ये खानदान इन पैसों से असासे बनाता था। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने गैर वाज़े असासों को वाज़े करने के लिए जाली ज़राए आमदनी पैदा किए। तहकीकात के दौरान मुल्जिम ने जो ज़राए आमदनी बताए वो जाली और गैर वाज़े साबित हुए। अब ये नैब का केस है। फिर सवाल उठता रहा कि जब नैब का केस इतना मजबूत है और खुद हुकूमती अरकान भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और नैब पूरे एतमाद है, तो फिर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है? केस आगे बढ़ाया जाए, साबित किया जाए और शहबाज शरीफ खुद ही गिरफ्तार हो जाएंगे जब केस साबित हो जाएगा। अहम बात यह है कि नैब ने इस केस में 2 जून को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की कोशिश की। लाहौर में मॉडलिंग टाउन में उनके घर पर छापा मारा, मगर वो नहीं मिले। अगले दिन शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश हुए और जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। उसके बाद से मुसलसल अदालत शहबाज शरीफ की जमानत में तौसीह करती रही। फिर अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते मुसलसल 2 दिन समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल मुकम्मल किए, फिर नैब के वकील ने दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने आज शहबाज शरीफ की जमानत में तौसीह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद मरियम नवाज ने नून लीग के रहनुमाओं के साथ आज एक जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इदारों को पैगाम भी दिया कि इमरान खान की हिमायत वापस ली जाए, वरना बात नून लीग के हाथ से बाहर चली जाएगी। साथ ही उन्होंने पहली दफ़ा ये वाज़े भी किया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयानिए में फ़र्क है। मरियम नवाज ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि शहबाज शरीफ समझते हैं कि मुफाहमत की सियासत बेहतर है, लेकिन शहबाज शरीफ करते वही हैं जो नवाज शरीफ का फैसला होता है। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी एक ज़ाती सोच है, 30 साल से है, 40 साल से है, वो इसी तरह की उनकी एक सोच है जिसमें वो समझते हैं कि मफाहमत की जो सियासत है वो शायद बेहतर है। लेकिन वो ये बात मियाँ साहब से भी करते हैं, पार्टी से भी करते हैं, हमारे दरमियान में भी करते हैं, लेकिन जब मियाँ साहब का फ़ैसला आ जाता है तो उसके आगे शहबाज शरीफ सबसे पहले इंसान हैं जो सरे तस्लीम खम करते हैं और नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहने की आज उनको ये सज़ा मिली है। मरियम नवाज ने वाज़े किया कि चाहे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें या मुझे गिरफ्तार करें, अपोजिशन की तहरीक रुकने वाली नहीं है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से इस तहरीक में और जज्बा आएगा। आप चाहे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, आप चाहे मरियम नवाज़ को गिरफ्तार करें, चाहे आप ये मेरे साथ बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के शेरों को गिरफ्तार करें,
یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اب رکنے والی نہیں ہے. یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ پورے جذبے کے ساتھ چلے گی, اور اس کا میں یہ سن رہی ہوں کہ آپ آج استعفے دے دیں تو ہم کل نئے الیکشن کرا لیں گے. یہ سب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آپ کا خوف ہے جو بول رہا ہے. آپ یہ الیکشن نہ کرا سکتے ہیں, نہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مہلت ملے گی. اتنی سیٹس پہ الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو مسلم لیگ نون میدان میں کھڑی ہوگی, میدان میں لڑے گی. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ شہباز شریف کے ساتھ کو جیل میں بند کرنے سے شاید یہ تحریک کو کوئی نقصان پہنچے گا, بلکہ اس تحریک کو اور اس میں جذبہ آئے گا, اس میں آگ بھڑکے گی. اب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے اور نہیں بیٹھے, اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی یہ کارکن یہاں کھڑے اور نہیں کھڑے اور پریس کانفرنس کو آج دیکھ رہے ہیں, وہ سب نواز شریف بھی ہیں, وہ شہباز شریف بھی ہیں, اور وہ سب آگے بڑھ کر ہراول دستہ بنیں گے. اس میں مریم نواز نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ نواز شریف اور ان کے بیانیے کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں, لیکن ایک چیز میں اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے اور جو یہاں نہیں بیٹھے, سب دل سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے پہ دل سے لبیک کہتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ رانا صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا منشیات جیسے بھونڈے کیس کے اندر. یہ میرے بھائی احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں, عجیب سا الزام تھا اس کے اوپر, یہ جیل کاٹ کے آئے ہیں, لیکن کیا مسلم لیگ نون کو یہ توڑ سکے؟ رانا صاحب کی وائف کس طرح رلتی رہی ہیں سڑکوں کے اوپر, شہباز صاحب کی بیٹی کس طرح سے عدالت میں جاتی رہی ہے, سرینا عیسیٰ کس طرح رلتی رہی ہیں عدالتوں کے اندر لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے. اگر اتنے پریشر کے باوجود جو مسلم لیگ نون پر آیا, کسی نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا, کسی نے چپ رہ کر کیا, کسی نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا, لیکن وہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ آج بھی متحد ہیں اور نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں بلکہ اپنا امام مانتے ہیں. اس کے علاوہ مریم نواز نے اپنے پارٹی رہنما محمد زبیر کی ہونے والی حالیہ ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا. نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, اور زبیر صاحب کی ملاقات کے اندر مریم اور نواز شریف کی بات ہوئی تھی. تو ظاہر ہے جب 4 گھنٹے آپ ملاقات کریں گے, کھانا بھی کھائیں گے, ان کو کھانا کھلائیں گے بھی, اور وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, تو یہ کیا وہ مریم نواز اور نواز شریف پہ بات نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے بات ہی آلموسٹ انہی کے بارے میں ہوگی. مریم نواز نے آج براہ راست وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کی اور کہا کہ عمران خان ایک نادان دوست ہے, ان سے زیادہ اداروں کو اور کسی نے بدنام نہیں کیا. اگر ان کی اسی طرح حمایت کی گئی تو بات نون لیگ کے ہاتھ سے بھی باہر چلی جائے گی. عمران خان کے جب تک یہ اس کے پاس بے ساکھیاں ہیں, وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز ہے, جو اس کو مہلت ملی ہوئی ہے, اس کو وہ اپنی چالاکی نہ سمجھے. اور ادارے بھی جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے قوم کے سر پہ مسلط کر دیا ہے, اس کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے, نہ عقل ہے, نہ فہم ہے, نہ فراست ہے. وہ ایک نادان دوست ہے جس نے ملک کو آج اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے, کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا. عمران خان کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا, ملک کو اسی طرح اندھیروں میں جھونکا جاتا رہا, تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے بھی بات باہر چلی جائے گی. یہ بیان بہت اہم ہے, اور یہ نواز شریف صاحب کی تقریر کے حوالے سے ایک ذرا فرق نظر آتا ہے جس پر ہم بات کریں گے. شہباز شریف کی گرفتاری پر نون لیگ کے قائد نواز شریف کا بھی رد عمل سامنے آیا. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ شہباز شریف کو گرفتار کر کے اس کٹ پتلی نظام نے اے پی سی کی قرارداد کی توثیق کر دی ہے. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہمیں جھکایا جا سکتا ہے. اس پورے معاملے پر بات کریں گے. نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ساتھ ہی وفاقی وزیر فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. رانا صاحب, یہ جو بات ہے, نواز شریف صاحب نے تو ڈائریکٹلی کہا تھا کہ عمران خان سے نہیں بلکہ ان کے لانے والوں سے ہماری جنگ ہے, مگر مریم نواز نے ذرا ایک سافٹ لائن لی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ فوکس عمران خان پر رکھا ہے اور اداروں سے کہا ہے کہ آپ ان کا ساتھ دینا بند کریں اور ان سے حمایت واپس لیں. یہ ایک شفٹ ہے؟ نہیں, یہ شفٹ نہیں ہے, بلکہ اصل بنیاد ہی یہی ہے. یہ جو کٹ پتلی نظام ہے اور یہ نظام جس طرح سے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے, اس طرح سے یہ چل نہیں سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, 20 سال پہلے بھی اس نظام کے خلاف مزاحمت ہوتی رہی ہے, لیکن بالآخر اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے
اور اس نظام کے سہارے جو آدمی سامنے موجود ہے وہ اس قدر جو ہے وہ انتقامی سوچ رکھتا ہے اور وہ اس قدر معاملات کو الجھاؤ کی طرف اور تصادم کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے کہ اب یہ وہ پوائنٹ آیا چاہتا ہے کہ وہاں پہ جا کے میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس نظام کی جو ہے وہ تباہی جو ہے وہ پھر اس انداز سے ہوگی کہ شاید پھر اس تباہی میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی ملک جو ہے وہ افراتفری کا اور جو ہے وہ انتشار کا شکار ہوتا ہے تو اس میں پھر بعض اوقات نقصان جو ہے وہ طے شدہ سکیل سے جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس فکر کو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ سامنے رکھا ہے کہ اس تباہی کی طرف ہمیں دھکیلا جو جا رہا ہے اس ملک کو, اس معاشرے کو, اور جس طرح سے جو یعنی نظام کو چلایا جا رہا ہے یہ چل تو سکے گا نہیں. یہ تو بالکل نوشتہ دیوار ہے. مگر اگر یہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کا انتقام لے کے جو ہے وہ ملک کو چلا سکتا ہے اور ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال کے جو ہے وہ حکومت کر سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. یہ اگلے 3 4 6 مہینوں میں یہ جو ہے وہ مغالطہ, یہ غلط فہمی نکل جائے گی. مگر راز صاحب آپ نے کیونکہ شہباز شریف صاحب اشارہ جو کیا اس میں بنیادی بات وہی ہے جس کا جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے ذرا تھوڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا. مگر راز صاحب آپ نے ظاہر یہ جو شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہے, شہباز شریف صاحب نے گزشتہ دنوں کچھ پریس کانفرنس بھی کی, بتایا میں نے کوئی کرپشن نہیں کیا, سارے معاملات باقی جتنے کیسز ہیں آشیانہ تھا اس میں نظر آتا تھا ان فیس آف اٹ کے کیس کمزور ہے, ایل این جی میں نظر آتا تھا ان فیس آف اٹ کے کیس کمزور ہے جس کے اوپر ہم نے بہت سارے حقائق بھی عوام کے سامنے رکھے. آپ کا جو کیس ہے اس میں نظر آتا تھا کہ کیس کس طریقے سے بنایا گیا ہے یہ معاملہ. مگر شہباز شریف صاحب نے بنیادی چیزوں کا جواب نہیں دیا ہے کہ کیسے ٹی ٹیز آئی ہیں, 7.3 ارب روپے کے اثاثے کیسے بنے, کیوں اتنی زیادہ ٹی ٹیز کی ضرورت تھی. وہ بنیادی سوالوں کے ان کو جواب تو دینے پڑیں گے نا, وہ جواب نہیں آیا ان کی طرف سے ابھی تک. نہیں دیکھیں شاہزے, بات یہ ہے کہ اگر آج آپ کیس اس عدالت میں موجود ہوتے اور آج آپ نے اگر دونوں طرف کے وکلاء کی جو ہے وہ گفتگو سنی ہوتی یا ان کی جو بحث ہے وہ سنی ہوتی تو آپ آج اس قدر آپ رنجیدہ ہوتے کہ یہ انصاف ہے. یعنی میاں شہباز شریف کے خلاف تو جو ہے یہ کیس, اس کیس میں یہ جتنی ٹی ٹی 63 ہیں جی, ارب ہے جی, 1.5 ارب ہے جی, 50 کروڑ ہے. وہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایک ان کا بیٹا ہے جو کہ 40 ایئر اولڈ ہے, پچھلے 20 سال سے 15 سال سے وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے, اسے آپ نے اس کیس میں ملزم جو ہے وہ آپ نامزد کیا ہوا ہے, اس کے خلاف آپ پورا پروسیس چلا رہے ہیں, اس کا جواب میں کیوں دوں؟ میں نے تو اپنا جواب دینا ہے نا. میاں شہباز مگر اگر چیف منسٹر اس الزام کا جواب دینا ہے جو ان کے ذمہ ہے, اگر سرکاری لوگوں کے کوئی الزام نہیں ہے, اگر سرکاری ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں کو جواب دینا پڑے گا نا جو کبھی باہر نہیں گئے, جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ نہیں کھولے, جنہیں پتہ نہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہے. اگر شہباز شریف صاحب کے بیٹے ان کے نام پر اکاؤنٹ استعمال کرتے رہے تو جواب تو پھر شہباز شریف صاحب کو دینا پڑے گا. دیکھیں شاہزیب, میں کسی کا کیس جو ہے اس کو بطور وکیل میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ میں کسی کا ڈیفنس نہیں پیش کر سکتا کہ میں یہ کہوں کہ جی ان کا ڈیفنس یہ ہے. کل کو آ کے وہ اپنے کیس کو جب انہوں نے فیس کرنا ہے, عدالت میں پیش ہونا ہے, اپنا وکیل پیش کرنا ہے, وہ ڈیفنس اپنا خود پیش کریں گے. لیکن میں ایک بات جو میں سمجھتا ہوں, کسی آپ جو ہے وہ بزنس ہاؤس کو اٹھا لیں, کسی ہاؤس کو, میں یہ چیلنج کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے جتنی بھی ہماری جو بزنس مین کمیونٹی ہے, کسی بزنس ہاؤس کو آپ اٹھا لیں جو ٹیکس مینجمنٹ ہے. جب ٹیکس مینجمنٹ میں جو ہے وہ آپ کے جو فائنانس مینیجرز ہوتے ہیں وہ خود ہی آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ہم نے اس طرح سے یہ جو ہے وہ وائٹ منی دکھائی ہے, یہ اتنا خرچہ دکھایا ہے. میں نے فواد چودھری پر جانا ہے, کوئی اسٹرانگ ڈیفنس نہیں ہے آپ کا کہ چیف منسٹر کا بیٹا بھی وہی کر رہا ہو جو کہ غلط بزنس پریکٹسز ہیں یہاں پر ٹیکس بچانے کے لیے اور چلانے کے لیے. وائٹ منی جو ہے تھرو ٹیلی گرافک جو ہے وہ ٹرانسفر, وہ کسی آپ بزنس ہاؤس کو اٹھا لیں, اگر آپ کو یہ چیز نہ ملے تو آپ مجھے کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. فواد چودھری صاحب جس ملک میں ہو رہا ہے اسی طرح سے ہو رہا ہے نا. جہانگیر ترین کا یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں نا, وہاں پہ بھی یہی کچھ ہوگا, باقیوں کا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی یہی کچھ ہوگا. تو غلط ہے نا, اگر جہانگیر ترین کر رہے ہیں تو غلط ہے. یہ بہت بڑی ٹیکس چوری کرنے کے لیے اس طریقے کو استعمال کیا جا رہا ہے تو راز ثنا صاحب غلط ہے. فواد صاحب نہیں, ٹیکس میں سن لیں, نہیں شاہ زیب, ٹیکس جو ہے, ٹیکس میں جو رائت ہے اگر وہ قانوناً جائز ہے تو ہر کوئی لیتا ہے.
سارے لوگ قانوناً لیتے ہیں، جائز ہوگا ساری تو دنیا کیس نہیں لیتی بنے گا ہے، آپ کے خلاف. اور پوری دنیا میں لیتی ہے. قانوناً جائز ہوگا تو کیس نہیں بنے گا آپ کے خلاف. کیس بن رہا ہے, جی، قانوناً جائز نہیں ہے تبھی کیس بن جائز رہا ہے. ہے. مطلب وہ یہ جائز ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ کیس جو ہے یہ چل نہیں سکتا, یہ چلے گا نہیں. ویسے دیکھتے ہیں نیب بڑا کانفیڈنٹ ہے, حکومت بھی بڑی کانفیڈنٹ ہے. فواد چودھری صاحب, آج مریم نواز نے, ذرا نواز شریف صاحب نے ایک الگ بات کی تھی. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ادارے پیچھے ہٹیں اور اداروں کو پیغام دے رہی ہیں کہ اس حکومت سے اور اس حکومت کی حمایت ختم کریں. یہ ڈائریکٹلی آپ کی حکومت کو ٹارگٹ آج مریم نواز نے زیادہ کیا ہے. دیکھیں شاہ زیب, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس بات کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ شاید بہت ہی محدود چند ان اینکرز میں سے ہیں جنہوں نے وہ پیوٹل سوال رانا صاحب سے آج پوچھا ہے, جو میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی کہ یہ کیس کیا ہے اور کیوں آپ جیل میں گئے ہیں, اور بالکل ایک جنرل ڈسکشن جو ہے اس کے اوپر گئی, اور آپ نے دیکھا رانا صاحب کا جو ڈیفینس ہے اس کے بعد کیا اس میں بات رہ جاتی ہے. مگر صرف رانا صاحب کا جو ڈیفینس ہے اگر یہ ویک ہے اور کیس اسٹرانگ ہے تو شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے نیب کو, حالانکہ عدالت کے اتنے فیصلے موجود ہیں. تو کیس اگر مضبوط نہ ہو تو پھر آزاد چھوڑ دیتے ہیں. کیس مضبوط ہی ہوتا ہے تو آپ پیش ہوتے رہیں گے, اس کے بعد سزا دلا دے, عدالتوں نے کہا, تو اس سے پہلے گرفتار کر کے سزا دینے کی کسی کو کیا ضرورت ہے. پھر کیمپ جیل لاہور بند کر دیتے ہیں, سب کو باہر کر دیتے ہیں. مگر کنوکشن کے بعد اگر کل کو آپ کی پارٹی کے خلاف یا آپ کے خلاف بھی کچھ بھی ہوگا تو اس پر بھی یہی آواز اب اٹھائیں گے کہ بھائی کسی کو جرم ثابت کر کے جیل میں ڈالیے, بغیر اس کے نہ ڈالیے. ایسا ہے نا, قانون مختلف ہے. سیکشن 497 جو بیل کا لا ہے وہ بالکل مختلف ہے, لیکن میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا, ایک بڑی بورنگ ڈیٹیل ہو جائے گی. آپ نے رانا صاحب سے سوال پوچھا, ان کا جواب آ گیا, لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کنونسنگ ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں بہت ہی بہت ڈیفینس تھا. اچھا, دوسری بات اب آئیے جو مریم بی بی کی طرف. جو اس وقت جو معاملہ ہے, مریم نواز شریف جس طریقے سے جو آرگیومنٹ بلڈ کر رہی ہیں, وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں تمام ادارے جو ہیں وہ اس وقت حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور عمران خان ایک ظالم آدمی ہے اور وہ ہم سے بدلہ لے رہا ہے. یہ ایک نیریٹو ہے جو مریم نواز جو ہے بلڈ کرنا چاہ رہی ہیں. ان کے خیال میں فوج بھی ان کے خلاف ہے, جوڈیشری بھی ان کے خلاف ہے, اور پی ٹی آئی تو ہے ہی خراب, اور یہ سب جو ہے مل کے کر رہے ہیں. اب اس میں بڑا ایک جو آرگومنٹ ہے ان کا, اس میں ایک بہت بڑا سکم ہے. وہ سکم یہ ہے کہ جب آپ اس کا جو سیکوینس دیکھتے ہیں کیسز کا, یہ سارے وہ کیسز ہیں جو پیپلز پارٹی کے بنائے ہوئے ہیں ان کے خلاف. دوسرا, یہ جو تمام ادارے ہیں یہ وہ ادارے ہیں جو ان کے والد صاحب کے دور میں بنے. جو چیئرمین نیب ہیں ان کے چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک ان کا اپنا اپوائنٹڈ ہے. اسی طرح سے جو باقی جو تمام ادارے ہیں ان کی جو سلیکشنز ہیں ان میں معاملات ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا بات ہے کہ مریم نواز کو تمام ہی اداروں سے گلے ہیں؟ سمپل گلا ہے. گلا یہ ہے کہ فوج اور عدلیہ آخر نواز شریف صاحب کو اور ان کی فیملی کے پیسے بچانے کے لیے ان سے تعاون کیوں نہیں کر رہے. یہ وہ واحد ایک انالیسز ہے یا کنکلوژن ہے جو نکلتا ہے ان کے آرگومنٹ سے. دیکھیے, اگر آج عمران خان پیچھے ہٹ جائیں اور یہ کہیں کہ آپ اپنا جو پیسے ہیں وہ باہر رکھیں, بیٹے آپ کے دونوں برٹش نیشنل ہیں, ہم آپ کے کیسز کو پرسو نہیں کریں گے, بات اس کے اوپر نہیں کریں گے, آپ سے مل کے ہم نیب لا امینڈ کر دیں گے, عمران خان بھی فرشتہ ہو جائیں گے, ادارے بھی فرشتہ ہو جائیں گے, ہر چیز صحیح ہو جائے گی. لیکن ابھی جس طرح سے آپ نے ایک سوال میرٹ کے اوپر پوچھا رانا صاحب سے, اور رانا صاحب ریت کی دیوار کی طرح گر گئے, یہی معاملہ اگر آپ نواز شریف اور مریم بی بی اور ان کے کیسز کے اوپر اپلائی کریں, زرداری صاحب کے کیس کے اوپر اپلائی کریں, تو آپ کو احساس ہوگا کہ دراصل یہ جو عمل ہے احتساب کا, جو کیسز ہیں وہ پی ٹی آئی کے اس بڑے وعدے کی تکمیل کی طرف ایک قدم ہے, جس میں ہم نے فواد صاحب اگر مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے خلاف اتنا اسٹرانگ کیس تھا تو ارشد ملک کی ضرورت کیوں پڑی؟ ارشد ملک کی ضرورت تو ان کو پڑی نا. ارشد ملک کو تو انہوں نے بلیک میل کیا اور ان کو کیا, اور یہی ہماری ارشد ملک نے سزا تو نواز شریف صاحب کو دی. نہیں, نواز شریف صاحب کو دی, دوسرے کیس میں بری کر دیا. مریم نواز کے خلاف بری تو انہوں نے بابر ایوان صاحب کو بھی کیا ہے اگر ان سے بلیک میل ہو رہے تھے, مگر نواز شریف صاحب کو ایک کیس میں سزا دی انہوں نے. نہیں, لیکن ان کی سزا نواز شریف صاحب کی ہائی کورٹ نے اپہیلڈ کی ہے. بابر ایوان صاحب کو ہائی کورٹ سے ابھی تک جو ہے ان کا کیس ریورس نہیں ہوا ہے. ابھی تو ہائی کورٹ میں سنوائی ہونی ہے, ابھی ہوئی نہیں ہے نواز شریف صاحب کی. یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ گڑے گئے ہیں, نہ کچھ گئے. انہوں نے میرٹ کے اوپر پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایل این کا اور پی ٹی آئی کا ڈفرینس کیا ہے؟ علیم خان کے اوپر کیس ہوتا ہے, وہ کیس لڑتے ہیں, وہ جاتے ہیں, پورا مجھے موقع دیجیے گا. رانا صاحب, فوجی صاحب ہم ساتھ رہے گا, مجھے ایک چھوٹا سا بریک پروگرام میں شامل کرنا ہے.
دوبارہ خوش آمدید ناظرین. رانا ثناء اللہ اور فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، عمران خان فرشتہ ہو جائیں گے، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، اگر یہ کیسز ختم ہو جائیں سارے کے سارے؟ نہیں، ہم اس کو فرشتہ مان لیں گے. وہ جو 23 اس کے فارن فنڈنگ اکاؤنٹ ہیں، ان کو جو ان کا جو آڈٹ پڑا ہے الیکشن کمیشن میں پینڈنگ، ان کو جو ہے وہ اس کی پبلک ہیئرنگ کروا دیں. اس کی پبلک ہیئرنگ کروا دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ثابت ہوں گے ہم اس سے بڑھ کے جو ہے وہ ان کو مان لیں گے. معاملہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو بات کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، یہ بطور وکیل یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ منی لانڈرنگ ہے ہی نہیں. اس کو یہ کچھ بھی ثابت کر لیں، اس کو ٹیکس سے متعلقہ کوئی بھی اس کو جرم بنا لیں، اس کو منی لانڈرنگ، یہ شاہزے میں آپ کو آج ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کو منی لانڈرنگ جو ہے یہ سلمان شہباز کے خلاف بھی ثابت نہیں کر سکتے. لیکن سلمان شہباز صاحب جب آئیں گے وہ ٹھیک ہے، وہ آ کے اپنا جواب دیں گے. انہوں نے اگر ٹیکس میں یا کسی جگہ پہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے اس کی وہ جواب بھی دیں گے، سزا بھی بھگتیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا میاں شہباز شریف سے کیا کنسرن ہے؟ میاں شہباز شریف کے مگر کیا یہ حقیقت ہے ان کے اکاؤنٹس کو کوئی ایک ٹرانزیکشن ان کے پاس نہیں ہے؟ مگر کیا یہ حقیقت ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ احتساب کی وجہ سے ہے، پوری کی پوری اپوزیشن کا، جو کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہے اس لیے ساری اپوزیشن اکٹھی ہے؟ نہیں، یہ احتساب نہیں ہے، یہ انتقام ہے. اگر احتساب کے ادارے کو اب یہ کہتے ہیں جی ادارے میں جی فلاں میں ہم نے چپڑاسی نہیں رکھا، فلاں میں ہم فلاں کو رکھا. او بھائی، یہ جو احتساب کا ادارہ ہے اس کا جو چیئرمین ہے رکھا اسے کسی نے بھی ہو، اس نے جس دن پریس کانفرنس کی تھی اس نے کہا تھا کہ میں اگر 10-15 بندوں کو پکڑ لوں تو یہ حکومت گر جائے گی. ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے اس کو میں پکڑ لوں مجھے خطرہ ہے، اس کی صحت بڑی کمزور ہے، اس کو کچھ ہو نہ جائے. اب سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے. اس کے بعد پھر اس کی ویڈیو جو ہے وہ کس نے چلوائی ہے؟ میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں مینیج کر کے طاہر خان جو اے نیوز کے جو مالک ہیں ان سے چلوائی گئی. وہاں پہ بیٹھ کے یہ ساری جو ہے وہ سازش ہوئی، پروگرام بنا، اس کے بعد پھر ان کو سنبھالا گیا. اس وقت سے اب چیئرمین صاحب جو ہے ان کے ہاتھ پیچھے بدے ہوئے ہیں. اس وقت کھولتے ہیں جب ان سے دستخط کرواتے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کے وارنٹ آف اریسٹ کے اوپر سائن کروانے کے لیے. اس کے علاوہ نیب کچھ نہیں ہے، نیب کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ ایجنسی نہیں ہے. لگے ان کے دور میں تھے، صرف ایک ہتھیار ہے حکومت کے ہاتھ میں، شہزاد اکبر صاحب کے ہاتھ میں، اپوزیشن کو جو ہے وہ اریسٹ کرنے کے. خواجہ صاحب لگے ان کے دور میں تھے، کمپرومائز وہ کہتے ہیں آپ کے دور میں ہوئے ہیں. ان کی جو مبینہ ویڈیو آئی اور وزیر اعظم عمران خان کے اس وقت معاون خصوصی تھے طاہر خان صاحب، جب ان کے چینل پر چلی اور بعد میں ہٹایا گیا. دیکھیں، دو باتیں نا. پہلی بات تو یہ تو گلہ صرف نیب سے تو ان کا ہے نہیں، ان کا تو عدلیہ سے بھی گلہ ہے. آج مریم بی بی کی آپ ساری پریس کانفرنس دیکھیں تو وہ بار بار عدلیہ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ فیصلے درست نہیں دے رہے. پھر ان کو فوج سے بھی گلہ ہے اور چیئرمین نیب سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ میں. تو پھر میرٹ سے اوپر کیسز کے اوپر اگر آپ عدالتوں میں نہ دیں، آپ آئیے ایلیگیشنز جو ہیں ان کا پوائنٹ بائی پوائنٹ میڈیا کو جواب دے دیجئے. اب یہ کہنا کہ نہیں شہباز شریف صاحب کے اوپر جو ایلیگیشن ہے وہ تو ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے بچوں کو پتہ ہے. نواز شریف صاحب آئے وہ بھی کہیں مجھے تو نہیں پتا، میرے بچوں کو پتہ ہے. اور بچے جو ہیں آپ باہر بھیج دیں، وہاں پہ برٹش نیشنلٹیاں لے کے بیٹھ جائیں، وہاں پہ آپ ساری پراپرٹیز لے کے بیٹھ جائیں. راز صاحب یہی کیس بار بار وزیر اعظم بناتے ہیں کہ میرے ساتھ ادارے اس لیے ہیں کیونکہ میری حکومت صاف ہے، میری حکومت پہ کسی پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، اس لیے میرے ساتھ ادارے ہیں، جس پر آپ اداروں کو کہتے ہیں کہ ادارے ان کا ساتھ چھوڑیں. واہ واہ، دیکھیے سبحان اللہ، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. یہ چینی ڈکیٹی 300 ارب روپے کی کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. ادویات میں پورے شہر کو پتا ہے کہ 5 ارب روپیہ اکٹھا ہوا کس کے پاس گیا، اور ادویات جو ہے وہ 6 گنا بڑھا دی گئی. کوئی کرپشن نہیں ہے. آٹے میں جو ہے وہ 150 ارب روپے کی کوئی کرپشن نہیں ہے. کیا بات ہے جناب، اس طرح کی کرپشن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پھر اگر اس طرح سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے سارا. یعنی اگر آپ کا کام ہی صرف یہ ہے، آپ نے یہی کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کسی آدمی کو 100 ارب کا فائدہ پہنچا دیں، اس کے بعد پہ 50 ارب جو ہے وہ آپ اس سے لے لیں،
تو یہ تو جی فنڈز ہیں، یہ نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی ٹرانسفر ہے، اس کا تو کوئی حساب دینے نہیں، اس کا کوئی حساب ہے، اس کاروبار کا کوئی حساب ہے؟ جس نے ساری زندگی یہ کاروبار کیا ہے، باقی کسی کو جو ہے وہ ہر کسی کو راز فواد صاحب کو موقع دیجیے گا، کہتا ہے کہ جی حساب دو، اس کاروبار کا حساب کہاں سے دیا جائے؟ جی فواد صاحب جی بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے شاہ زیب صاحب کہ ادارے جو ہیں 1,70,00,000 ووٹ لے کے پی ٹی آئی آئی ہے، اور جو بھی حکومت آئے گی اداروں کی ایک آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ادارے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، وہ حکومت کا حصہ ہے۔ یہ کہنا روز اداروں کے اوپر دباؤ ڈالنے کا، یہ تو جو آرٹیکل 6 ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ہی یہ۔ اور دوسری بات جو پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے وہ بالکل ابھی بھی آپ دیکھیے جو رانا صاحب نے بات کی ہے، ایک یہ ہوا میں مکے چلا رہے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس نہ تو اس کیبنٹ کا نہ کوئی اس کا کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے، نہ آپ لوگوں سے کوئی کیس بلڈ ہوا ہے، آپ لوگ روز آتے ہیں 2 ٹی وی پروگراموں پہ یہ کہہ کے لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے اور قیامت آنے والی ہے، وہ لومڑی کی طرح جو ڈوبنے لگی تھی تو اس نے لگا کہ قیامت آ جائے گی، آپ اس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ چونکہ ہم ڈوب رہے ہیں تو پوری ملک ڈوب رہا ہے، کچھ ایسا نہیں ہو رہا، ملک انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، ادارے بالکل ٹھیک ہے، حکومت بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ بجائے یہ چیخو پکار کرنے کے، روزانہ آ کے رونے پٹنے کے، آپ اپنا حساب لگائیں، اپنے پلی بارگین اپلائی کریں۔ ہمیں شوق نہیں ہے آپ کو جیلوں میں رکھنے کا، اگر آپ نے سیاست کرنی ہے آپ اپنے جو لیڈرشپ ہے جس کے اوپر الزامات نہیں ہیں ان کے ساتھ آپ سیاست کریں، جنہوں نے پیسے واپس کرنے آپ پیسے واپس کریں۔ اللہ خیر سے راز صاحب فائنل کامنٹ۔ جناب یہ اپنے 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کا حساب دے دے، جو انہوں نے یہ 200، 250، 300 کی ڈکیٹیاں ہیں ان کا حساب دے دے، جو انہوں نے اپنی اے ٹی ایمز بھری ہیں ان 2 سالوں میں ان کا یہ حساب دے دے، ہمیں چاہے پھانسی لگا دیں، یہ بیٹھے کریں حساب۔ یہ فوجی صاحب شوگر سبسڈی، دوسرے معاملات، ویٹ کرائسس، شوگر کرائسس، میڈیسن کرائسس، یہ بار بار آئے ہیں، اس کی تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا کس نے کتنا پیسہ بنایا ہے نا۔ یہ جو ادویات جو ہے وہ ابھی 6 گنا قیمت بڑھی ہوئی ہے، کم نہیں ہو رہی، بھی ہماری غلطی ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ اپنا یہ شوگر کمیشن وغیرہ اور یہ وہ کر کے ہم نے حکومت کو ہم نے ہی تو بتایا ہے کہ یہ ہوا ہے، اگر ہم نہ کرتے تو کیسے ہونا تھا۔ دوسری بات امپورٹنٹ، یہ جو فنڈنگ کی بار بار بات کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب وہ واحد پاکستان کی سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا، اور پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس جو ہے منی لانڈرنگ کے لیے یوز ہوئے۔ یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس پہ میں آئی ول انکریج یو کہ آپ ایک پورا سیگمنٹ کریں، اور میں آ کے پی ٹی آئی کا بھی آپ کو پورا کچا چٹھا حساب کتاب دوں گا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا بھی رکھ لیں۔ کیا باتیں کرتے جی راز صاحب سٹے واپس لیں، اور وہاں پہ جو الیکشن کمیشن میں جو ہے اس کا جو ہے وہ ہو جائے، اس کا آڈٹ کے اوپر پورا رکھیں آپ سیگمنٹ، جس طرح سے باقی سارا کام ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ کمیشن جو ہے وہ اس کو کر رہا ہے، سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کے الزامات اس میں بھی پی ایم ایل این کے اوتھو بھی غائب کر دیتے رہے ہو، کسی اور پاس لے گئے ہو۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار عابد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میر صاحب بہت شکریہ۔ میر صاحب شہباز شریف آج گرفتار ہو گئے، زرداری صاحب پر فرد جرم عائد ہو گئی، اور پھر مولانا فضل الرحمان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں اس اپوزیشن کے الائنس میں دم ہے، یہ کچھ بگاڑ سکتا ہے حکومت کا؟ آپ یہ دیکھیں کہ آج شہباز شریف صاحب اگر گرفتار ہو گئے ہیں تو دوپہر تک تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسی بیانیے پہ چل رہی تھی جو شہباز شریف صاحب کا ٹھیک ہے۔ تھوڑے دن پہلے اے پی سی میں نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی تھی، لیکن آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے کچھ ٹویٹس کی تو ان ٹویٹس کو ان کی پارٹی کے بڑے بڑے لیڈروں نے ری ٹویٹ بھی نہیں کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ محتاط تھے۔ لیکن آج تو شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس پریس کانفرنس کی اوپننگ کی احسن اقبال صاحب نے، اور اس کے بعد تو پھر جو آپ کو نظر آیا وہ مریم نواز تو نہیں بول رہی تھی، وہ تو میاں نواز شریف بول رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری سے
بالکل نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے پاکستان کی سیاست میں وہ ایک دفعہ پھر دوبارہ ابھر کر سامنے آیا ہے. ایک تو اس دن آیا تھا جس دن APC ہوئی تھی, ان کی تقریر سب نے سنی, اور آج مریم نواز شریف صاحبہ کی صورت میں دوبارہ وہی بیانیہ جو ہے اس کی جھلکیاں آپ نے دوبارہ دیکھی. تو اب ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اب مسلم لیگ نون کا بیانیہ وہی ہوگا جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اتنا عرصہ خاموش رہے, اور آپ اور میں یہ سوال اٹھاتے تھے بھئی یہ کیوں خاموش ہیں کیوں خاموش ہیں, اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے. تو اب آج مسلم لیگ نون میں بہت سے کچھ لوگ جو ہیں ان کے بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں, وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے, آف دی ریکارڈ کہہ رہے تھے, میں نام نہیں لیتا کسی کا, کہ بھائی پہلے تو ہم شہباز شریف کے پیچھے چھپ جاتے تھے اور کچھ ہم راستہ نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں ہم مفاہمت کی طرف چلیں گے, FATF پہ بھی ووٹ دے دیتے تھے, کسی اور بھی راستے سے کسی بریفنگ میں بھی چلے جاتے تھے. اب تو ایسا نہیں ہوگا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کو جو دیوار کے ساتھ لگانے کی پالیسی ہے اس کا فائدہ الٹیمیٹلی پہلے نواز شریف صاحب نے اٹھایا, اور آج مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کا چہرہ بن کر سامنے آئی ہیں. انہوں نے بار بار کہا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف ایک ہیں, دونوں کا بیانیہ ایک ہے. انہوں نے بار بار کہا ہے کہ نون اور شین جو ہیں وہ یکجان دو کالب ہیں, لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ آج تو مریم نواز نہیں بول رہی تھی, نواز شریف بول رہے تھے. تو اب شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو پیچھے کس نے دھکیلا ہے؟ مسلم لیگ نون کے اندر سے تو کسی نے نہیں دھکیلا, حکومت نے دھکیلا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب جو APC ہوگی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی, اگلا جو اس کا اجلاس ہوگا اور اس میں جو فیصلے ہوں گے اور پھر جو جلسے ہوں گے تو اس میں یہی بیانیہ چلے گا جو نواز شریف کا اور مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ گرفتاری جو ہے اس سے کوئی اپوزیشن کو نقصان ہوگا. ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے, لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگوں کی جھجک تھی نا بہت سے معاملات پر کہ جی وہ ذرا جھجکتے تھے, اس پہ بات نہیں کرتے تھے, کچھ نام نہیں لیتے تھے, تو آج مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت سے نام لے لیے ہیں, بہت سے ایشوز پہ کھل کے بات کر دیا ہے, ایک ٹرینڈ بنا دیا ہے. اب یہ ٹرینڈ پیچھے نہیں جائے گا, یہ آگے بڑھے گا, اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپوزیشن اور پاکستان کے کچھ ریاستی ادارے جو ہیں وہ آپس میں لڑیں گے تو اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا, میرا خیال ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے. الٹیمیٹلی ہم سب اس کے لوزرز ہیں. مگر آخر میں معاملہ سیٹل کس کے بیانیے پر ہوگا, نواز شریف کے بیانیے پر یا شہباز شریف کے بیانیے پر؟ نہیں دیکھیں, ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ گرفتاری سے کچھ دن پہلے جو ہے شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر جو یہ ایک بحث تھی کہ کس کا بیانیہ چلے گا, شہباز شریف صاحب نے یہ بحث ختم کر دی, اور انہوں نے انٹرنلی بھی یہ بات کر دی اور کچھ بات کھل کر بھی کر دی کہ APC میں نواز شریف صاحب نے جو بات کر دی ہے اور APC میں جو فیصلے ہو گئے ہیں اب ہم نے انہی کو آگے بڑھانا ہے. اور آج مریم نواز شریف صاحبہ بھی وہی بات کر رہی ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں رانا ثناءاللہ بھی تھے, احسن اقبال بھی تھے, باقی لوگ بھی تھے, یہ اب سوال انویلڈ ہو گیا کہ اب کس کے بیانیے پہ بات ختم ہوگی. اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آج مسلم لیگ نون کے بہت ہی محتاط اور بہت ہی ماڈریٹ لوگ جن کو آپ نے کبھی میڈیا میں نہیں دیکھا, بولتے ہی نہیں ہیں, وہ بھی آج یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے سر سے جو ہے نا شہباز شریف کی چھتری وہ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ شہباز شریف نے بھی جاتے جاتے ہمیں کنوے کر دیا ہے کہ اب وہی بیانیہ چلے گا جو نواز شریف کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اب یہی مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہوگا, اور اب اس میں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کوشش کرے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالے, لیکن آج تو زرداری صاحب پر ان کی بہن پر بھی فرد جرم عائد ہو گیا ہے. تو لگتا یہ ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بلا لیا گیا, تو لگتا یہ ہے کہ کوئی بہت یا تو بہت سوچ سمجھ کے یا پھر بلا سوچے سمجھے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو اپوزیشن جب دیوار کے ساتھ لگتی ہے تو ہماری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ نہیں ہوتا جو ارباب اختیار سوچ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ہوتا ہے جو عوام سوچ رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ عامر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور عام خبر پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. موٹر وے ریپ واقعے کو 20 دن گزر گئے ہیں اور کیس کا مرکزی ملزم عابد تاحال فرار ہے. CCPO لاہور ملزم کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں, مگر متاثرہ خاتون سے متعلق مسلسل غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں. آج بھی سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق میں انہوں نے ایسا ہی ایک بیان دیا. CCPO لاہور عمر شیخ نے کیس کی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ خاتون اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر لاہور گئیں, جس پر پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر کیشو بائی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ خاتون نے بتایا. اس پر عمر شیخ نے جواب دیا کہ نہیں, یہ میرا اندازہ ہے, جس پر کیشو بائی نے کہا کہ آپ اس طرح اندازے مت لگائیں,
ब्रीफिंग के दौरान सीसीपीओ ने मरकजी मुलजिम का नाम ही गलत ले दिया और कहा कि मरकजी मुलजिम बाबर मलिक मफरूर है। उस पर कमेटी की रुकन कुर्रतुल मरी ने कहा कि मरकजी मुलजिम आबिद है या बाबर, आप तहकीकात कर रहे हैं लेकिन मरकजी मुलजिम का नाम मालूम नहीं है। इस पर सीसीपी उमर शेख ने कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी 56 साल उम्र है, याददाश्त भी इस हिसाब से है, यानी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो रहा, मगर गैर जिम्मेदाराना बयानात जारी हैं और विक्टिम ब्लेमिंग जारी है। और बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर की जहनियत विक्टिम ब्लेमिंग की होगी तो इतने हसास मामले पर खातून कैसे हिम्मत करके आगे आएंगी और इंसाफ की तवक्को करेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।